मैं दरवाजा जो बंद कर दे वो भी बंद करिए बंद। अस्सलाम वालेकुम, क्लास शुरू हो चुकी है, आप क्लास ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कल की क्लास के अंदर जो हमने सबक पढ़ा था यकीनन आपको समझ भी आया होगा और आप लोगों ने कल की क्लास के अंदर अ, कुछ सीखा होगा इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद है। सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी कोई आपको मसला दरपेश हो, कोई ऐसी बात हो जो समझ ना आ रही हो, तो आप वो बात डिस्कस कर सकते हैं, वो बात आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए भी, और यहाँ पर भी ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप मैसेज के ज़रिए वो बात पूछ लें और मैसेज के ज़रिए बात कर लें। तो मैसेज यहाँ पर लिख लें, मैं उसका जवाब यहाँ पर। फिलहाल जो क्लास हमारी पर्पज़ है क्लास को सब समझ लें ताकि आपको ज़रा बात आसान रहे। मैं आपको पॉलिसी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सा पता चले कि हमें पढ़ना किस तरह। हम सूरत फातिहा के अल्फाज की रिसर्च पढ़ेंगे और तहकीक पढ़ेंगे। ये अल्फाज का रूट क्या है और ये अल्फाज कैसे बनते हैं, इनकी तनकीद के अंदर कौन कौन से रूट से ये किस किस तरह इस्तेमाल हुई है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंशाअल्लाह डिस्कस पहले करेंगे। जब सूरत फातिहा की हमारी ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह, तो उस वक्त आप देखेंगे कि आपके पास अल्फाज की बहुत बड़ी वोकैबुलरी जमा हो जाएगी कुरान मजीद के अल्फाज की। फिर उसके बाद हम सूरत फातिहा का रवां तर्जुमा पढ़ेंगे और फिर सूरत फातिहा की तफसीर के उसूल हम बयान करेंगे। सूरत फातिहा की तफसीर के उसूल क्या है, हम सूरत फातिहा की तफसीर के उसूल पढ़ेंगे और उसके साथ जो दीगर ज़रूरी अमूर हैं और ज़रूरी चीज़ें और मामलात हैं उनको भी हम इंशाअल्लाह नज़ीर साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। इसलिए आपने जो आपको सबक दिया जाए जिस हद तक आपको समझ आए उस हद तक आप उसको याद करें, उतनी कोशिश तक उसको आप याद करें और समझने की कोशिश करें। और जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम पैदा हो रही हो, ना समझ आ रहा हो, फिलहाल या तो मेरे साथ डिस्कस कर लें या खामोशी से देखते जाएं। आप देखेंगे कि जब आप कुरान मजीद का एक पारा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप अपनी सीयत देखना कि आपको कितनी आपको कुरान मजीद का तर्जुमा आता है। फिर आप देखना एक महीने के बाद कि आपको वाक़ई फ़ायदा हुआ या नहीं। उस वक़्त आपसे महीने के एंड पर एक रिपोर्ट भी ली जाएगी कि आपने एक महीना ये क्लासेस ली, एक महीना क्लासेस के नतीजे में आपने क्या सीखा है, किस तरह आपने गेन किया है। चलें अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज सिर्फ हम 2 लफ्ज़ पढ़ेंगे, 2 लफ्ज़ों की बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ है, तो उनको पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मालिक यौमिद्दीन। ये 2 लफ्ज़ हैं हमारे पास, एक मालिक, एक यौम, एक दीन। या दीन के लफ्ज़ को हम बाद में देखेंगे, इसमें कुरान मजीद में बहुत दफ़ा आया है।
آج صرف مالک اور یوم کے لفظ کی جو ریسرچ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے عربی گرامر شروع کی ہوئی ہے، وہ بھی انتہائی ضروری ہے قرآن مجید سیکھنے کے لیے۔ یہ لفظ مالک اردو زبان کے اندر یہ لفظ مالک استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا مالک ہونا، یہ اس میں فاعل واحد کا صیغہ ہے، اور قرآن مجید میں یہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح لفظ مالکون ہے، یہ اسی مالک کی جمع آتی ہے، واو نون جمع کی علامت میں نے بتایا ہوا آپ کو۔ فعل کے اندر بھی یہی واو نون جمع کی علامت ہوتی ہے فعل مضارع کے اندر، اور اسم کے اندر بھی یہی واو اور نون جمع کی علامت ہوتی ہے۔ بہت سارے مالک، یہ اس میں فاعل ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ قرآن پاک میں صرف ایک بار آیا ہے۔ ایک لفظ آتا ہے ملک، قرآن مجید میں آیا ہے ملک، میم لام ساکن ہے اور کاف پر زبر زیر پیش آتی رہتی ہے، وہ آپ نحو جب شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زبر زیر پیش کیوں بدلتی ہے۔ ملک ایک لفظ ہے، اس کا مراد ہے بادشاہت، یہ اس میں مصدر کا صیغہ ہے، اور قرآن مجید میں یہ 42 مرتبہ 42 بار یہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا۔ اچھا، اسی طرح اس مالک کا روٹ ہے میم لام کاف، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اس کی روٹ جو بنتی ہے میم لام اور کاف، اس کی روٹ بنتی ہے۔ بریکٹ میں آج کے بعد ایسے کیا کروں گا، ساتھ روٹ بھی کسی لفظ کی لکھ لیا کروں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ یہ میم لام کاف روٹ ہے، اسی سے لفظ ملک آتا ہے۔ آپ عربی زبان میں آپ دیکھیں کہ لفظ کے زبر زیر بدلنے سے معنی کتنا تبدیل ہوتا ہے۔ ملک قرآن مجید میں لفظ آتا ہے، ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور لوگوں کے لیے بھی لفظ ملک بطور بادشاہ استعمال ہوا ہے، یہ بھی اس میں مصدر ہے، اور یہ 11 بار قرآن مجید میں کل لفظ آیا ہے ملک۔ اس سے لفظ ملک آتا ہے، میم لام کاف ملک، لام پر زیر کی نہیں، لام پر زبر ہوتی ہے، اس کا معنی فرشتہ ہوتا ہے، یہ بھی اس میں فاعل ہوتا ہے، فرشتہ کام کرنے والا، اس کو یہ 10 بار قرآن مجید میں لفظ آیا ہے۔ اچھا، یہ ملکن، یہ دراصل لفظ ملک ہی ہے، یہ عربی زبان کی گرامر کی آپ نحو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ملک سے ملکن کیسے بنتا ہے، تنوین قابل کیوں آتی ہے اس کے آخر میں، یہ اصل میں لفظ ملک ہی ہے، اس کا معنی بادشاہ سے اس ملک لفظ کی طرح ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ملکن بھی لفظ آتا ہے، یہ جو قرآن مجید میں لفظ ملکن آتا ہے، لفظ ملک جو آتا ہے، ملکن جو لفظ قرآن مجید میں آتا ہے 3 بار، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر 3 بار لفظ ملکن آتا ہے، یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی فرشتہ ہوتا ہے، اس ملکن اور اس ملک کا معنی ایک سو۔ یہ ایک بات ایک ذہن میں آپ رکھ لیں، لفظ کے آخر تبدیل ہونے سے، یعنی کاف اگر کا آ جائے، کاف سے کے آ جائے، کاف پیش کو آ جائے، لفظ کے آخر تبدیل ہونے سے لفظ کے بیسک معنی کے اندر تبدیلی کوئی نہیں، معنی اس کا وہی رہتا ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ کبھی فاعل وہ لفظ بن رہا جاتا ہے، کبھی مفعول بن رہا ہوتا ہے گرامر کے اعتبار سے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال یہاں پر تھوڑی سی پریکٹس کر کے بتاتا ہوں تاکہ تھوڑی سی آپ کو چیز کی تفہیم زیادہ ہو جائے۔ مثلا یہ دیکھیں، 2 عبارتیں ہم یہاں پر لکھتے ہیں، آپ کو ایک چیز سمجھ آ جائے گی۔ یہ لفظ ایک ہے ضربا، ضربا زید امرن، یہ لفظ ہے، یہ امرن پر 2 زبر ہے اور زیدن پر 2 پیش ہے۔ ضربا زید امرن، زید نے امر کو مارا۔ اب اس طرح اگر یہ لفظ یوں لکھا جائے، ضربا امرن، امرن پر پیش آ جائے اور زیدن پر زبر آ جائے، زیدن، اب بیسک معنی تو دراصل زید ہی رہے گا۔ زید کی جو بنیادی بیسک معنی ہے روٹ کے اعتبار سے، اس روٹ کے اعتبار سے معنی کو چینج نہیں ہوگا، البتہ یہ ہوگا کہ یہاں پر یہ مفعول بنے گا اور معنی ہو جائے گا امر نے زید کو مارا۔ پہلے تھا زید نے امر کو مارا،
نحوی اعتبار سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن لفظ کا جو بیسک معنی ہے اس کا زید نام جو ہے اس نام کے اندر تبدیلی کوئی نہیں ہوئی۔ لہذا یہ بات آپ نے ایک ذہن میں رکھنی ہے اچھے طریقے سے کہ لفظ کے آخر میں ملک ملکن آ جائے، ملکا آ جائے، ملکے آ جائے، ملکو آ جائے، بیسک روٹ کے اعتبار سے جو معنی بادشاہ ہے وہ بادشاہ کی ملکن آ جائے فرشتہ، اس کا معنی فرشتہ ہی رہے گا، کبھی ہوگا فرشتے کو، کبھی ہوگا فرشتے میں، فرشتے سے، یہ تبدیلی تو آ جائے گی نے میں کو سو والی، لیکن بیسک جو اس کے روٹ کے اعتبار سے معنی ہے، روٹ کے اعتبار سے اس کے معنی کو معنی کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، روٹ اس کا اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ اس طرح یہ لفظ ملاقت قرآن مجید کے اندر آتا ہے، یہ فعل ہے، جو کل آپ نے گردان میں یہاں یہ لفظ پڑھا تھا ذرا بد، اس ایک عورت نے مارا گزشتہ وعدہ منسا غیبہ، یہ ملاقت کا لفظ اسی طرح اس ذرا بد کی طرح ہے، وہ مالک ہوگی عورت، یعنی فعل ماضی ہے، فہد منسا ہے، غیبہ ہے اور ثلاثی مجرد ہے۔ اس کے ہم نے حیثیت پر پتہ چل گئی کہ یہ کام پاسٹ میں ہوا ہے، ماضی میں ہوا ہے، اور یہ ایک کرنے والی عورت ہے، اور یہ غیبہ غیب کا صیغہ ہے، یہاں پر وہ حاضر نہیں تھا۔ اس طرح ملک تم، یہاں پر آپ نے لفظ پڑھا ہے، آج آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے، ضرب تم، یہ ضرب تم کی طرح لفظ ہے، ملک تم، اس کا معنی ہوتا ہے تم مالک بنے ہو، یہ فعل ماضی جو مذکر مخاطب کا صیغہ، یعنی فعل یہ ورب ہے اور ورب پاسٹ کا ہے، اور پھر جمع ہے اور جمع میں مذکر ہے، مذکر میں مخاطب، یہ 1 2 3 4 5 حیثیت اس کی ہم کو معلوم ہے۔ ایک تو اسم فعل حرف میں سے اس کی ہمیں حیثیت معلوم ہوئی کہ یہ فعل ہے، پھر اس کی ماضی مضارع میں سے ہمیں حیثیت معلوم ہو کہ یہ ماضی ہے، اور جمع واحد اس لیے جمع میں سے معلوم ہوا کہ جمع ہے، مذکر مؤنث میں سے معلوم ہوا کہ مذکر ہے، اور غائب مخاطب غائب سے معلوم ہوا کہ یہ ہمیں مخاطب ہے۔ یہ تم جن کے آخر میں آتا ہے نا، اردو زبان میں بھی تم مخاطب کے لیے آتا ہے، عربی زبان میں بھی جس لفظ کے آخر میں آپ تم دیکھیں گے، ان تم، ضرب تم، سمع تم، قل تم، کئی دفعہ یہ لفظ آئے گا، یہ مخاطب کے لیے آئے گا۔ ملک تم قرآن مجید میں صرف ایک بار آیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے یہ لفظ ہے ملکنا، یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں، یہ مل کے یہ لفظ الگ ہے، مل کے اور نون زبر الف نا اس کے آگے لفظ الگ ہے۔ ملک اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے ملک، ملک، ملک پڑھا ہے، لیکن جب میم کی زیر نیچے ملکنا، ملکنا یا ملکنا، اس کا معنی ہے اختیار، ہمارے اختیار، اس کا معنی، اور نون ضمیر کی طرف مضاف ہے تو نا کا معنی ہے ہمارا، معنی بن گیا ہمارا اختیار، اس میں واحد ہے، مضاف ہے، نا ضمیر جمع متکلم کی طرف ایک بار قرآن مجید میں۔ اس طرح ملک، ملک آپ نے پڑھا تھا بادشاہ، اب یہ ملک کا لفظ اس ہو پروناؤن ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، ملک ہو اصل میں یوں لفظ ہوتا ہے، لیکن لکھنے میں اس طرح ملک ہو اکٹھا لکھا ہوا آتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی بادشاہت، یہ اس میں واحد مذکر وہ ضمیر واحد مذکر کی طرف واحد مذکر غائب ہے، اس کی طرف مضاف ہے، یہ قرآن مجید میں 3 بار لفظ آیا ہے۔ اس طرح ملکوت لفظ ہے، یہ دراصل عجائبات یا بادشاہت اس معنی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کی روٹ بھی ملک کی آتی ہے یا ملک اس کی ملک اس کی آتی ہے روٹ، یہ اس میں جمع مذکر فاعل ہے، عجائبات یہ جمع کا صیغہ ہے، قرآن مجید میں 4 بار یہ لفظ جو ہے استعمال ہوا۔ ملکین، یہ جو پیچھے آپ نے لفظ پڑھا تھا یہ ملک، ملکین اس ملک کی تسنیہ کا صیغہ ہے، 2 افراد کے لیے آتا ہے، 2 فرشتے، اس میں تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی 2 افراد کے لیے 2 افراد کے لیے یہ لفظ آتا ہے، 2 افراد کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر تسنیہ کا صیغہ ہے، 2 افراد۔ الملوک، یہ جو ملوک لفظ ہے یہ جمع آتی ہے یہ ملک کی، ملک کی جب پلورل بنائیں گے تو وہ پلورل آتی ہے ملوک، اس کا
منت ہے بہت سارے بادشاہات. ملوکن ملوک ایک طرح کے. یہ جو ملکین کی جمع آتی ہے یہ مجھ سے ذرا رہ گیا, اس کو میں نے لکھنا چاہیے تھا ملائکہ. میں نے کہا ملائکہ کا اگر الگ سے لفظ آئے گا تو ہم اس پہ ہم تشریح کریں گے. ملک کی جمع آتی ہے ملائکہ فرشتے. ملک کی جمع ملائکہ فرشتے, اور یہاں پر یہ جمع ہے اس کی. اور ملک کی جمع ملوک اور ملوکن آتی ہے. یہ قرآن مجید میں دونوں لفظ ایک ایک بار آئے ہیں. یہ لفظ ہے املکو, یہ قرآن مجید میں 5 دفعہ ہے. املکو میں مالک بنتا ہوں یا بنوں گا, یہ معنی بنتا ہوں یا بنوں گا. بنتا ہوں پہ ہم اتفاق کرتے ہیں. بنتا ہوں یہ لفظ جو ہے یہ فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے واحد متکلم کا. فعل مضارع کی انشاءاللہ کردار یہ ماضی کی بات پڑھیں گے, وہاں پر آپ دیکھیں گے کس سانچے کے اندر جتنے لفظ آئیں گے املکو کے وہ فعل مضارع کے الفاظ ہوں گے. اس طرح تملکو, یہ تا شروع میں فعل مضارع میں جب آتی ہے تو یہ مؤنث اور مخاطب کی 2 کی علامت ہوتی ہے. کبھی مؤنث کی ہوتی ہے اور کبھی واحد مخاطب کی علامت ہوتی ہے. وہ انشاءاللہ آپ فعل مضارع میں بحث کو بھی ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے. تو مالک ہے, یہ فعل مضارع معلوم واحد مخاطب ہے. واحد فرد کے لیے آتا ہے, یعنی اس میں اس کی حیثیت معلوم پتہ چلے کہ یہ اسم نہیں ہے ورب ہے, اور ورب میں سے مضارع ہے, مضارع میں سے بھی معلوم ہے, واحد ہے اور مخاطب ہے. یہ قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے. تملکہم, یہ تملکو اصل اوپر والا تملکو نیچے والا تملکو ایک ہے. یہ ہوم ضمیر آگے اس کا آبجیکٹ لگا دیا گیا ہے مفعول پروناؤن. تملکہم الگ ہے. تو مالک ہے, تو مالک بنے گا ان کا, بنے گا یا بنتا ہے ان کا, بنے گا یا بنتا ہے ان کا. اس کا معنی ہم پریزنٹ کا کرنا چاہیے معنی اس کا یا فیوچر کا. یہ اس کے اندر دونوں. یہ قرآن مجید میں لفظ ایک آیا ہے تملکو. تملکون, اسی تملکو کی یہ جمع ہے جو اپنے اوپر تملکو پڑا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کل, آج بھی بات ابھی ہوئی ہے کہ یہ واو اور نون جو آتے ہیں یہ جمع کی علامت ہوتی ہے. اصل میں لفظ تملکو ہے, اس کے آخر میں واو اور نون لگانے سے یہ جمع بن گیا. تم مالک بنو گے, مالک بنو گے, اس کا یہ معنی آتا ہے تم مالک بنو گے. فعل مضارع معلوم ہے اور جمع مخاطب کا صیغہ ہے. یملکو, وہ مالک بنتا ہے یا بنے گا, بنتا ہے یا بنے گا. یہ اس کا معنی آئے گا یملکو. یا غائب کی علامت ہوتی ہے. فعل مضارع معلوم واحد ہے, قرآن مجید میں 8 بار آیا ہے. اس طرح یملکون, وہ مالک بنتے ہیں یا مالک بنیں گے, بنتے ہیں یا بنیں گے. فعل مضارع معلوم ہے, جمع مذکر یہ بھی غائب ہے. یا علامت غائب کی ہوتی ہے فعل مضارع میں, اور فعل مضارع کے اندر تا علامت مخاطب کی ہوتی ہے. پوری تفصیلی بحث آپ اس کی گردان میں پڑھیں گے. دوسرا ہمارے پاس لفظ تھا یہاں پر آج کے کلاس میں یوم کا. یوم کا لفظ قرآن مجید میں یوم, یومن, یومکم 3 بار آیا ہے. اس کا معنی دن ہوتا ہے, اس میں واحد ہے. 348 بار لفظ یوم یوم آیا ہے یہ, اور یومن یہ 16 بار آیا ہے, اور یومکم یہ لفظ 5 بار قرآن مجید کے اندر آیا ہے. یہ 3. اس کا تثنیہ ہے یومین, جیسے ملکین. یہ جا اور نون زیر نہیں ہو, یہ تثنیہ کی علامت ہوتی ہے. اگر نون زبر نہ ہو, ملکینہ ہوتا تو پھر یہ جمع کا لفظ ہوتا. یومینہ ہوتا تو یہ جمع ہوتا. یومین, یہ ہمیشہ نون کے نیچے زیر ہی آتی ہے. یومین, یہ جب زیر آتی ہے یہ تثنیہ کی علامت ہوتی ہے. تو یہ 2 افراد پر بولا جاتا ہے, جیسے کہ ہم نے اس کو اوپر بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ تثنیہ جو ہے 2 افراد پر بولا جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہمارے پاس جمع کا صیغہ قرآن مجید میں آتا ہے ایام, بہت سارے دن. یہ قرآن مجید میں 23 بار استعمال ہوا ہے.
ایام کا لفظ قرآن مجید میں 23 بار جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو یہ آپ کے پاس سارے الفاظ کی تحقیق آ گئی جو آج ہم نے پڑھے ہیں. مالک اور یوم دین کی انشاءاللہ کل میں پیش کروں گا آپ کو کہ اس کی کیا ہے. یہ آج ہم نے پڑھی ہے. تو آج ہم ذرا ترجمہ یہاں تک کر لیتے ہیں اپنے سبق کا. اس کے بعد ہم آگے فعل ماضی معلوم کی جو ہے اس گردان کو فعل ماضی معلوم کی جو گردان ہے فعل ماضی معلوم کی گردان کو ہم انشاءاللہ لذیذ ہم ترجمہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ قرآن. یہ بھی میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئرنگ کر ہی لیتا ہوں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے رب العالمین جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحمن ہے. الرحیم بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے دونوں طرف. مالک مالک ہے. یوم دن دین قیامت جو قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ اس کا ترجمہ یہاں تک ہو گیا. الحمدللہ. اب آپ کے پاس آپ نے جو 3 آیات کا ترجمہ پڑھا ہے 3 کلاسز کے اندر. اب آپ نے صرف ترجمہ نہیں پڑھا بلکہ قرآن مجید میں ہا میم دار روٹ سے کتنے لفظ آتے ہیں وہ آپ کے پاس محفوظ ہے. لام کی حیثیت حروف جارہ ہے آپ کو معلوم ہے. لفظ اللہ قرآن میں کتنی بار آتا ہے اور اس کا کیا ہے حیثیت وہ آپ کو معلوم ہے. رب اور رب سے جڑے الفاظ قرآن مجید میں کتنے آتے ہیں اور کس طرح ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. العالمین عالمین سے جڑے اور اس کے قریب الفاظ کتنے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. الرحمن الرحمن کا روٹ رحمین رحم ہے. رحم سے جڑے الفاظ قرآن مجید میں کتنے آتے ہیں. اب یہ پوری ریسرچ آپ کے پاس الرحمن الرحیم کے بارے میں موجود ہے. اس طرح آج اپنے مالک سے جڑے لفظ میم لام قاف کے روٹ سے جڑے الفاظ قرآن مجید میں جتنے موجود ہیں سارے آپ نے دیکھے ہیں اور ان کی پوری ریسرچ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. اس طرح یوم سے جڑے الفاظ جتنے ہیں قرآن مجید کے اندر ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں. یہ اگرچہ آپ نے 3 آیات پڑھی ہیں لیکن 3 آیات میں جو ویکیبلری آپ نے جمع کی ہے جو لفظ کے روٹس اور اس کے معنی جانے ہیں میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منفرد آپ نے چیز دیکھی ہوگی. یہ منفرد آپ کے پاس چیز ہوگی جو اس سے پہلے میرے خیال میں کہیں اس طرح کی چیز کہیں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول کرے اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. ایک بات ساتھ میں اور آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ جتنا ہم سبق پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ سے جو فیس لی جاتی ہے اس فیس کو میں یہ اس لیے نہیں لے رہا کہ میں اس کو کاروبار کا ذریعہ بناؤں گا. اس کے اگین آپ کو اگینسٹ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ چیز دی جائے گی. یہ جتنے ہم سبق پڑھ رہے ہیں یہ آپ سب کو آپ کے ایڈریس پر جو ہے ہارڈ کاپی کے اندر انشاءاللہ وہ بھی ہم پرووائڈ آپ کو کریں گے. جب ہمارا مٹیریل اتنا جمع ہو جاتا ہے کچھ 15-20-30 صفحات ہو جاتے ہیں تو ان کو انشاءاللہ یہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ آپ کو اپنی طرف سے فری میں ہارڈ کاپی پوری پرووائڈ کرے گا جو آپ کے پاس اور آپ کے پاس مٹیریل کے طور پر آپ کے پاس ڈاکومنٹس کے طور پر محفوظ رہے گی جو آپ کی انشاءاللہ کلاسیں پڑھیں. سافٹ کاپی تو میں آپ کو روزانہ ساتھ بھیج دیتا ہوں لیکن انشاءاللہ یہ جب ہماری سورۃ فاتحہ مکمل ہو جائے گی سورۃ فاتحہ کے الفاظ کی تحقیق پر مشتمل آپ پوری ہارڈ کاپی بھی انشاءاللہ پرووائڈ کی ہے وہ دی جائے گی. اب ہم بڑھتے ہیں. اب یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف انشاءاللہ. جی السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. موسم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر. آپ کا کیا حال ہے قاری صاحب؟ سوال پوچھنا. جی میرا کوشچن ہے قاری صاحب کہ جو فعل مضارع یا جو بھی یہ حالت جو ہے الفاظ کی ان کی سمجھ نہیں آ رہی کو اگر آپ ان کے بارے میں کوئی نوٹس دے دیں. نہیں ٹھیک ہے ڈیفینیشن میں بتاتا ہوں. ابھی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. ابھی آپ نے ایمان بالغیب لانا ہے یؤمنون بالغیب.
یہ فعل ماضی پڑھیں گے. جب فعل ماضی کے بعد فعل مضارع آپ کو پورا میں سانچہ دوں گا، اور جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ کو فعل مضارع کی اصل سمجھ تب شروع ہو جائے گی. ابھی آپ اس پر فعل مضارع پر ایمان بالغیب لاتے جائیں. آج ہم فعل ماضی کو کمپلیٹ کریں گے. آج سے آپ کو فعل ماضی آپ کی کلیئر ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ نیکسٹ اگلی 2 کلاسز کے اندر آپ کا فعل مضارع بھی کلیئر ہو جائے گا. پھر آپ کو یہ سوال نہیں کرنا پڑے گا. بہت اچھا سوال ہے، لیکن وہ آپ کو پورا سانچہ میں بتا دوں گا. جس طرح فعل ماضی کی آپ کو پوری گردان دی ہے. جی الفاظ کی جو حالت ہے نا، ان میں آپ نے ورڈز جتنے لکھے ہوئے ہیں نا، وہ تثنیہ وغیرہ، ان کی مجھے کسی کی سمجھ نہیں ہے. وہ آپ کو نہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ بالکل میں سمجھ رہا ہوں آپ کی حالت. یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی 10-15 دن کے اندر، کیونکہ یہ ساری چیزوں کی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے. فائد کی، تثنیہ کی، جمع کی پوری تفصیل پڑھیں گے. اس پہ ہر ایک چیز پہ لیکچر ہوگا، تو وہ ساتھ ساتھ چیزیں آتی جائیں گی. ابھی تو ہم اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی ہم ویکیبلری اکٹھی کرتے ہیں قرآن مجید سے کہ ہمارے پاس ایک دفعہ سارے الفاظ جمع ہو جائیں. پھر جب آپ گرامر کا پورا پورشن پڑھ لیں گے، پھر اس وقت دوبارہ میں یہ رپیٹ کرواؤں گا آپ کو ساری کلاسز، اور پھر یہ ہماری 10-12 کلاسیں ایک دن میں رپیٹ ہو جائیں گی. اس لیے کہ آپ لوگوں کو پھر پتہ ہوگا. جی جو پی ڈی ایف آپ بھیجتے ہیں، ہم نے اس میں الفاظ اور معنی یاد کرنے ہیں بس. ہاں، اور بس قرآن میں کتنی الفاظ مانی، اور آپ الفاظ کو تھوڑا غور و فکر کرتے جائیں. تھوڑی تھوڑی اپنے حساب سے آئیڈیا لگاتے جائیں، لیکن صحیح غور و فکر آپ کو تب ہوگی. حالت کو یاد نہ کریں. نہیں، وہ حالت آپ کو تو پتہ جب سمجھ سکیں گے، آپ حالت کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، پھر آپ حالت یاد کریں گے. ابھی یہ حالت یاد نہیں کریں. ابھی آپ نے 3 چیزیں یاد کرنی ہے: لفظ، اس کا معنی، اور قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے. اس طرح آپ ٹھیک ہے، کے لیے پھر ذرا آسانی ہو جائے گی. اور جی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ. اب ہم چلتے ہیں جی فعل ماضی کی طرف. اس طرح موسم سوال پوچھ رہا تھا کہ یہ لفظ ہمیں کیسے معلوم ہوں گے. یہ سانچہ ہے. آج جیسے لفظ جی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. اچھا جی، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے جیسے کل بتایا تھا یہ ضرب کی آگے سے فارم ورڈز بتائے تھے، آپ نے کہا تھا ان کو رٹا لگا لیں، تو اب ان کو رٹا ہی لگائیں یا پھر اس کو سمجھ کے پڑھیں؟ مطلب میں نے کوشش کی تھی پر مجھے رٹا نہیں لگانا آیا اس کا. نہیں، ابھی تو ان کو نا جسٹ رٹا سے لگانا ہوتا ہے. یہ لفظ ہمارے ذہن کے اندر بے وست ہو جائے اور شاد ہو جائے. پھر جب یہ لفظ ہیں تو ہم آسانی سے ان الفاظ کو وہ سمجھ سکیں. ابھی جب رٹا لگانے کی کوشش آپ کریں، کوئی اگر نہیں بھی ہو رہا ہے تو کوئی ایسا بات ایسی بڑی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہو جائیں گے. لیکن آپ کوشش کریں ان الفاظ کو رٹا لگا کے یاد کرنے کی. جب رٹا لگا کے یاد کر لیں گے، پھر ان کے معنی اور آپ کی حیثیت ساری میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، وہ بھی آپ کو سمجھ آتی جائے گی. جو قرآن مجید کے اندر بار بار لفظ آئیں گے، بار بار میں ان کی طرف انشاءاللہ نشاندہی کروں گا، اور چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. اب ظاہر بات ہے یہ آپ کے لیے بالکل نیا علم ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ کے لیے، آپ کے لیے خیر نہیں ہوگا، لیکن اکثر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بالکل نیا علم ہے. تو شروع میں بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں خود بخود کلیئر ہوتی جاتی ہیں. میں نے ایکچولی قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہوا ہے، ورڈ بائی ورڈ میں ترجمہ نکال سکتی ہوں، لیکن گرامر میرے لیے نہیں ہے، اس لیے مجھے تھوڑا سا اس میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے. نہیں، انشاءاللہ گرامر میں ڈیفیکلٹی آنی ہے، ظاہر بات ہے. لیکن ابھی تو ہماری کیونکہ 3-4 کلاسز ہوئی ہیں، تو 3-4 کلاسوں میں تو یہ ڈیفیکلٹی حل نہیں ہوتی. لیکن انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ ریزالو ہو جائے گا ایشو. کچھ دنوں کے بعد آپ خود سمجھیں گے کہ یہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. ہم نے بھی جب پڑھا تھا تو شروع میں ہمارے لیے بھی یہی مشکل تھا، لیکن ہمیں کہا کہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں. اب الحمدللہ کسی لفظ کے بارے میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. آپ کوئی لفظ ہمیں دیں، اس لفظ کی آپ کوئی حالت ہمیں کہیں، میں آپ کو ایگزامپل دیں. آپ مجھے لفظ دیں ملک، مجھے آپ اس کے کہیں کہ فعل مضارع جمع متکلم کا بنائیں، نہ ملک کو میں بتاؤں. آپ کہیں کہ فعل ماضی کا جمع متکلم بنائیں، ملک نہ بنا دو. بغیر سوچے سمجھے آپ دنیا کا کوئی صیغہ کہیں، میں صرف اس روٹ سے آپ کو بنا کر دے سکتا ہوں. تو یہی اسکلز میں آپ لوگوں میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ اب ظاہر بات ہے ہم نے 8 سال پڑھا ہے، 4 سال ہم نے گرامر پڑھی ہے، تب ہم کو یہ حیثیت حاصل ہوئی. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ 3 مہینوں کے بعد جو ہمارے اسٹوڈنٹ اگر ریگولر رہے، آج جس حیثیت میں کھڑا ہوں کہ
अल्फाज ऐसे लफ्ज़ मेरे सामने पेश किया जाए, उसको किसी भी हालत में आप कहें कि करना है तो मैं कर सकता हूँ। आपके अंदर इंशाल्लाह 3 महीनों के अंदर ये सलाहियत, मेरा दावा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, 3 महीनों के अंदर ये सलाहियत आप लोगों को पैदा हो जाएगी। जी, और सवाल है किसी का? अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इन अल्फाज के मानी की तरफ चलते हैं। ज़रबता, ये मैंने आपको बताया था कल, ये ज़रबत है और ये लफ्ज़ है ज़रबता। या ता ज़बर ता आ जाए, ये हमेशा अलामत होती है वाहिद मुज़क्कर मुखातब की। इसका माना होता है मारा उस एक मर्द ने गुज़िश्ता ज़माने में, गुज़िश्ता ज़माने का लफ्ज़ बार बार हमारा आता रहेगा साथ साथ। ये वाहिद है, एक शख्स है, और वाहिद के बाद ये लफ्ज़ जो है वाहिद के बाद वाहिद, ये लफ्ज़ वाहिद है, वाहिद के बाद ये मुज़क्कर है और मुज़क्कर के साथ ये मुखातब भी है कि मारा, ओ सॉरी, उस माना मारा तू एक मर्द ने, इसका माना उसके बजाय तू आए, तू एक मर्द ने मारा। ये वाहिद है, मुज़क्कर है, मुखातब है। ज़रबतुमा, ये मुज़क्कर मुन्नस के लिए एक जैसा लफ्ज़ आता है। मारा तुम दो मर्दों ने या औरतों ने, तुम दो अफराद ने, ताकि ये हमारा दोनों में चल जाए गुज़िश्ता ज़माने में, और ये वाहिद का लफ्ज़ है और ये तस्निया है, इन दो फ़र्द के लिए मुज़क्कर है और ये लफ्ज़ जो है मुज़क्कर के साथ मुखातब भी है, तुम दो मर्द। इस तरह ज़राब तुम के बारे में मैंने आज बताया है। तुम जो आता है मारा तुम सब मर्दों ने, जमा का सीगा आता है सब मर्दों ने। अब ये हमारे पास जमा है, मुज़क्कर है और मुखातब है। ज़रबते, ये आप ज़हन में रखना, ज़रबता मारा तू एक मर्द ने गुज़िश्ता ज़माने में, ज़रबते मारा तू एक औरत ने गुज़िश्ता ज़माने में। अब यहाँ ते जब आएगी तो ये मुअन्नस की अलामत होती है, ते का आ जाना ये मुअन्नस की अलामत होती है। मारा तू एक औरत ने गुज़िश्ता ज़माने में। मारा तू एक औरत ने गुज़िश्ता ज़माने में, ये सीगा वाहिद है और मुअन्नस है और मुखातिबा है। मुखातिबा, फिर हम इसको उर्दू में सही तरफ इसको मुखातिबा होता है। इस तरह मारा तुम दो अफराद ने गुज़िश्ता ज़माने में, ये तस्निया मुअन्नस गायब आता है। ये तस्निया मुज़क्कर गायब और तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा बिल्कुल एक तरह आता है, इनमें कोई फ़र्क नहीं। ये तस्निया मुअन्नस गायब आता है हमारे पास, ये दोनों सेम आते हैं, इनमें कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं। अच्छा जी, उसके बाद लफ्ज़ ज़रबतुन्ना, ये मारा तुम सब औरतों ने, ये जमा मुअन्नस मुखातब है, तुम सब औरतों ने गुज़िश्ता ज़माने में। गुज़िश्ता ज़माने से बताता हूँ कि ताकि हमें ये पता चले कि ये हमारे पास जो सीगा है ये हमारे पास पास्ट का सीगा है, जमा मुअन्नस गाइबात असल में सही दुरुस्त उर्दू में इसको कहते हैं। ज़रब तो मैंने मारा, गुज़िश्ता ज़माने में। ये अरबी ज़बान के अंदर मैंने बताया था मुतकल्लिम का सीगा
مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسا آتا ہے. یہ ہم نے مارا گزشتہ زمانے میں. اب اس کے اندر مرد عورت دونوں شامل ہوتے ہیں ضرب تو میں اور ضرب نا میں. اب دیکھیں یہ دو فرق. یہ ضرب نا بغیر الف کے ہیں، یہ جمع مؤنث غائبات کا ہے. یہ ضرب نا جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو یہ فرق آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. واحد متکلم اور یہ نیچے آتا ہے جمع متکلم. اس کی مزید ڈیفینیشن کے لیے ساتھ مشترک بھی لکھ دیتے ہیں. مشترک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مذکر مؤنث دونوں کے درمیان لفظ مشترک ہے. یہ مشترک لفظات درمیان میں سے ڈال دیتے ہیں. اس بات کی یہ علامت ہوتا ہے کہ یہ صیغہ مذکر اور مؤنث دونوں کے درمیان مشترک ہے. اب یہ آپ کے پاس ٹوٹل 14 صیغے ہو گئے ہیں فعل ماضی کے. ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے کیونکہ آپ آگے دیکھیں گے عربی زبان کے اندر فعل ماضی یعنی پاسٹ کے جتنے بھی صیغے آتے ہیں وہ پاسٹ کے سارے صیغے انہی میں سے ہوتے ہیں. کوئی پاسٹ کا صیغہ جو ہوتا ہے ان سے باہر نہیں. پاسٹ کا صیغہ اس سانچے کے اندر ڈالا ہوگا. ضربا ضربا ضربو 14 صیغے ہوں گے اور کوئی حالت وہ غائب کی ہو، مخاطب کی ہو، متکلم کی ہو، واحد کی ہو، تثنیہ کی ہو، جمع کی ہو، مذکر کی ہو، مؤنث کی ہو، کوئی حالت پاسٹ کی ایسی نہیں ہے جو ان صیغوں سے باہر ہو اور سارے صیغے فعل ماضی آپ کا کلیئر ہو جائے گا. جس طرح موضوع آج سوال پوچھ سے کہا تھا کہ مضارع کا کیسے پتہ چلے گا، اس طرح مضارع کی صیغے میں دوں ماضی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. جی آپ کوشچن آپ کو پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس 3 منٹ رہیں گے. سر یہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مطلب اگر ورڈ جو ہے وہ آگے پیچھے یاد کر لیں؟ نہیں، یاد کرنے میں آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. ترتیب کا تھوڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ترتیب کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہیں تو اس طرح یہ ذرا آسان رہتا ہے. مطلب پہلے 3 صیغے مذکر کے ہیں، غائب کے ہیں، پھر اس کے بعد 3 صیغے مؤنث کے ہیں، غائب کے ہیں، پھر 3 صیغے مذکر کے ہیں، مخاطب کے ہیں، پھر 3 صیغے مؤنث کے ہیں، مخاطب کے ہیں، پھر ایک واحد متکلم کے، ایک جمع متکلم. تو یہ ذرا ترتیب وہ ذہن میں پھر رہتی ہے، پھر ترجمہ یاد کرتے ہوئے آسانی رہتی ہے. اگر نہ آگے مجھے یاد کرنے کا کوشش نہیں ہے اس طرح بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. ضرب ضربا ضربو 3 صیغے، ضربت ضربتا ضربنا 3 صیغے، ضربت ضربتما ضربتم 3 صیغے، ضربت ضربتما ضربتم. ترتیب اچھی یاد ذہن میں رہتی ہے. یہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ ترتیب سے یاد کر لیں تو زیادہ بہتر. اور کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ آج ہم آگے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ مدنیہ، یہ ساتھ میں سورت کا نام بھی یاد ہونا چاہیے. سورۃ بقرہ ہے، المدنی سورت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب کی کاف کو باریک پڑھتے ہیں. ذالک الکتاب، یہ دونوں کاف قریب پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. دال کو بھی نرم پڑھیں گے. ذالک الکتاب لا ریب، را کو موٹا پڑھیں گے. راب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قاف کو پر پڑھیں گے. متقین. الذین، لفظ اللہ، لام اللہ کا پر پڑھتے ہیں، باقی لام کو باریک پڑھتے ہیں. الذین، الذین نہیں پڑھتے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. صاد پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوتے ہیں اور یہ حمزہ، واو پہ حمزہ ہو تو اس کو پڑھتے وقت جھٹکا دیتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. یہ تھوڑی سی تجوید کے لفظ چند دیکھے وہ یاد کرنا چاہیے. کاف اور قاف کا فرق پتہ ہونا چاہیے. یہ حمزہ پڑھتے وقت جھٹکا دیتے ہیں، صاد پڑھتے وقت ہونٹ کو گول کرتے ہیں اور میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں. ہمارے پاس
وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، اس لیے چند گرامر کے اصول میں نے آپ کو پڑھا دیے، باقی انشاءاللہ جلد دیگر پڑھیں گے۔ مزید آپ کو دوبارہ ویڈیو پہنچ جاتی ہے، ویڈیو دوبارہ سماعت فرما سکتے ہیں، مزید کوئی آپ کو مشکل ہو اس مشکل کا بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔